बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको हमज़दा देख रहा हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया के सबसे मेहरबान बस्ती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों के दिल जुई में फरमा दे और उन्हें इंसान अपने जिस्म से महफूज रखते थे। ये ईमान अफरोज मुआजिज़ा भी एक ऐसे बड़े ओंड से मंसूब है जो अपने मालिक के शरपसंदी से आजिज़ आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पनाह में आ गया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जान बचाई, जिस पर ओंड ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 दुआएं फरमाई, लेकिन उनमें से उसे एक ऐसे थे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके राह हो गए, तो सहाबा किराम तड़प उठे थे कि ऐसा क्या मुआजिरा हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म मुबारक से आंसू भी निकले। अल्लामा ताहिर अल-क़ादरी ने कश्फ़ुल इसरार में उस हदीस मुबारक को बयान किया है, जिसमें उस वाक़े की तफसीलात बयान की गई है। इब्न माजा ने उस हदीस मुबारक को हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। वो फरमाता है, हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सर अनूर के पास आकर खड़ा किया, जिस कान में कोई बात कह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पुरसुकून हो जाओ, अगर तो सच्चा है तो तेरा सच तुझे पैदा देगा, और अगर तो झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारे फना में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ऊँट के मालिकों ने उसे ज़बह करके उसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया, सोया ये उनके पास से बाहर आया है और उसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में इस्तिआज़ा किया है। हम अभी बाहम उसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के हुई आई। जब ऊँट ने उनको आके देखा तो मैंने तुम्हारा मुश्किल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत ही बुरी है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक बेला बढ़ी, जब मौसम गर्मा आता तुम घास और चारे वाले इलाकों के तरफ उस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आतो तो उस पर सवार होकर गर्म इलाकों के जानिब कोच करते। फिर जब उसके उम्र ज़्यादा हो गई तो तुम मुझे से अपने ऊँट में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे कई सेहतमंद ऊँट अता की। आप जब ये उस हस्ता हाली की उम्र को पहुँच गया है तो तुमने उसे ज़बह कर दी, उसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह, ये बात मनवान उसी तरह है जिसे अपने बयान फरमाए। उस पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छी खिदमत गुजार की उसके मालिकों के तरफ से क्या यही जज़ा होती है?
ورگزار ہوئی، یا رسول اللہ، آپ ہم نانی سے بیچیں اور نہیں اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کے، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس کے میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرما والا۔ بے شک اللہ تعالی نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پول کون سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوٹ کون سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر عذاب ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آمین، اسی پر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین، اس نے پھر دعا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلے دفعہ کہا، اے نبی مکرم اللہ تعالی آپ کو اسلام اور قرآن کے طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ کو جدال پیدا نہیں سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی۔ تو اس نے پہلے 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کے طرف تلوار زنی سے پناہ ہوں، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، جہاں آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھے پیغام کے اثار نمودار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5-6 درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد 30 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اس کے بعد دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہوں گے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کیفیت طاری ہوئی کہ مسجد سے حجرے جاتے اور حجرے سے مسجد نہ کس سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ اس واقعے کا تذکرہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کیا کہ جب اتنا عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پر آئے اور بولے، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹے کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میرے امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹے، مجھے اپنے امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے برے کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میرے امت کے گنہگاروں میں رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھے سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میرے امت کے معاملے میں خوب راستے کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھے سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھا مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہو گئی، پھر میں اپنے رب کے وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہاں سے وہ روک رہ جائے جن کو قرآن نے روک لیا ہے، قطعات کہتے ہیں جن پر جہنم کا دھواں جواب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ 1 ماہ کے مسافت کے روپ میں میرے مدد کے دی، تمام روئی زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ تمیم بنا دیا، لہٰذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھا لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا۔ مجھے شفاعت کے عطا کی گئی، پہلے نبی ایک خاص قوم کے طرف مبعوث ہوتے اور مجھے تمام لوگوں کے طرف بعث کیا گیا۔ اللہ پاک تمام امتی مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی راستے پر چلنے کے اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سے سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔